Bismillahir Rahmanir Rahim. This is the session for questions and answer after Asr Salah. Answers are given by Mufti Said Shahib Damad Barakatuhu. Today is 11th of Ramadan, Saturday, 16th of November 2002. तनख्वाह से गवर्नमेंट काटती चंद फीसद आपके यहाँ के कायदे तो आप लोग जाने, हमारे यहाँ के कायदे मैं बताऊँ, और हमारे यहाँ के कायदे भी दुनिया के कायदे मुझे नहीं मालूम। आपके दारुल देवबंद में जो कायदा है वो चूंकि हम पर लागू होता है इसलिए उसे हम जानते हैं। हमारे यहाँ कायदा ये है कि 6% तनख्वाह का कट जाता है और 6% कट कर दूसरा 6% मदरसा फौरन मिलाता है उसके साथ, और ये 12% एक अलग फंड में महफूज रहता है। प्रोविडेंट फंड में ये जो उसका डबल होता है वो बैंक में जमा रहता है, बैंक में से सूद मिलता है, और फिर मुलाजिम को रिटायर होने के बाद जब तनख्वाह मिलती है तब वो सूद उसके साथ मिलाकर डबल करके देते हैं, उसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं। दारुल में ये नहीं, बल्कि अगर उसने 100 रुपये मुलाजिम से काटे हैं तो दूसरे 100 मिलाए और 200 कर दिए, उसका नाम रखा है अतिया प्रोविडेंट फंड। वो जो रिटायर होंगे तब नहीं, अभी दे दिए। अब आपके अकाउंट में 100 रुपये नहीं दाखिल हुए, 200 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, वो अकाउंट भी मदरसे में, और उसका नाम रखा उन्होंने वेलफेयर फंड। प्रोविडेंट फंड लफ्ज है ही नहीं हमारे दारुल में, प्रोविडेंट फंड लफ्ज है ही नहीं, वेलफेयर फंड। अब ये जो फंड है इसमें से अगर कोई मुलाजिम कर्ज लेना चाहे तो उसे फंड का 2/3 कर्ज लेने का हक है। आपके 300 रुपये फंड में जमा है तो आप 200 रुपये कर्ज ले सकते हैं, और ये जो कर्ज लेगा उसे 20 किस्तों में वापस करना, यानी 2 साल में वापस करना। हमारे यहाँ कर्ज की जो किस्तें हैं 2 महीनों में नहीं कटती, जिन 2 महीनों में ईद आती है उनमें नहीं कटती। क्यों? उसमें खर्चे आदमी के बढ़ जाते हैं तो कर्जों की किस्तें नहीं कटती। रमजान के खत्म पर नहीं कटेंगी क्योंकि शव्वाल में ईद आई, और उस ज़िलक़अदा पर नहीं कटेंगे क्योंकि ज़िलहिज्जा में ईद आई। तो अब 2 महीने निकल गए तो 10 महीने में कर्जों की किस्तें कटती, तो 2 साल के 20 किस्तें, तो 2 साल में 20 किस्तों में वो जो कर्जा उसने लिया है वो वापस आए। जब वो कर्जा पूरा वापस आ जाए तो फिर चाहे दोबारा कर्ज लेना चाहे तो वही 2/3 ले सकता। ये हमारे यहाँ एक शक्ल है, प्रोविडेंट फंड और वेलफेयर फंड ये सब मिली जुली। इसका मसला ये है कि वो जो मैंने कर्जे की 3 किस्में बताई थी, ये जो रकम जमा है ये हमारी अपनी रकम है। गवर्नमेंट में जिस रकम पर आपने दस्तखत किए हैं कि कब्जुल वसूल एक पेशीट होती, उस कब्जुल वसूल में जो रकम लिखी हुई है उसमें आपने दस्तखत किए, और फिर उसमें से वो पूरी मिली नहीं, उसमें से कट करके रह गई। ये जो कट कर रह गई उसके वसूली पर आप दस्तखत कर चुके, लिहाजा वो जो कट कर रह गई वो आप ही की। अलबत्ता रिटायरमेंट पर वो जो डबल होकर मिलती है वो अभी आपको नहीं मिली। अभी आपकी जो तनख्वाह में से कटी है वही आपकी है। आप कहेंगे हमारे कब्जे में नहीं आई, आ गई आपके कब्जे में, आपने उस पर सिग्नेचर कर दिए, आपके कब्जे में वो आ गई और आप उसके मालिक हो गए, और आपकी मर्जी से या बेमर्जी वो बहरहाल जमा है, आपकी वसूली हो गई। और हमारे यहाँ दारुल में वो जो अतिया प्रोविडेंट दारुल ने दिया, जो अभी फिलहाल दे दिया, अब हम 200 के मालिक हो गए और वो हमारे पास नहीं वही। इसकी ज़कात का वही मसला है कि चाहो तो हर साल ज़कात अदा करो, और अगर चाहो तो जिस दिन वो फंड मिलेगा उस दिन पिछले सालों की तमाम सालों की ज़कात अदा करो।
اور یہ مشکل ہوتا ہے، بڑا بھاری ہوتا ہے 60 سال کے بعد ملی. اب 35 سال ملازمت کی ہے، اب 35 سال کا سارا حساب نکالنا کہ پہلے سال میں اتنا، دوسرے میں اتنا، تیسرے میں اتنا، اس پہلے سال والے پر 35 سال گزرے، دوسرے والے پر 34 سال گزرے، تیسرے والے پر 33 سال گزرے، بڑا حساب کا چکر ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر سال کی ہر سال زکوٰۃ دے دو. پہلے دن 700 روپے ہیں، 700 کے دے دو. دوسرے سال میں 1800 ہو گیا، 1800 کے دے دو. بہرحال آپ کے پروویڈنٹ فنڈ کاپی کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پیسے اتنے جمع ہو رہے ہیں، اس کے ہر سال زکوٰۃ دینا ہی بہتر ہے. لیکن اگر آپ نہ دیں، جس دن فنڈ وصول ہو اس وقت پھر آپ کو پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ مسئلہ ہے. بہرحال وہ رقم جو ہماری گورنمنٹ کے پاس ہے یا ادارے کے پاس ہے یا کمپنی کے پاس ہے، اس کے ہم مالک ہیں، ہمارے قبضے میں آ چکی ہے، کیونکہ دستخط اس کے وصولی پر ہم دستخط کر چکے ہیں. لیکن کیونکہ فی الحال ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. یہاں تک تو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں قرض لینا ہو تو اس میں سے لے سکتے ہیں. کہ جو قرض کیسے ہوا ہے کہ دوسرے کا ہے، ہم نے قرض کیسے لیا؟ وہ لفظ قرض ایسے مجازن ہے، وہ ہماری ہی رقم ہے، اس کو ہم نے لی ہے. مگر کیونکہ وہ فنڈ رکھا ہی گیا ہے ملازم کی کسی خاص فائدے کے لیے، تو اگر وہ لے کر کے اپنی رقم لے کر اڑا لے گا تو پھر وہ فائدہ کہاں ہوگا؟ اس لیے اس کو قرض کا نام دیا ہے، ورنہ وہ قرض نہیں ہے، وہ اپنی ہی رقم ہے جو واپس لینی ہے اور پھر تھوڑی تھوڑی کر کے واپس کرنی ہے. تو بہرحال یہ پروویڈنٹ فنڈ پر گھر رکھنے والا خود مولانا کے قرض میں مقروض ہے. یہ مسئلہ بتلا دیا کہ 2 قسم کے قرضے نہیں گنے جاتے. زکوٰۃ والے مسائل میں بتایا ہے. ایک تو وہ قرضہ جو ابھی پکا نہیں ہے، جس کو ابھی ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی، جیسے کہ بیوی کا ادھار مہر، وہ قرضے میں شمار نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ ادھار مہر کا مطالبہ فی الحال نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے مورگیج کی جو قسط پک گئی ہے، اس کے ادا کرنے کی ڈیٹ آ گئی ہے، وہ تو قرضہ اسٹرانگ ہے. باقی آگے کی جتنی قسطیں ہیں وہ قرضہ ہے ہی نہیں فی الحال، لہذا اس کو لیس کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. دوسری بات میں نے بتائی تھی کہ آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی ہے کہ جو آپ کی فرسٹ نیڈ میں نہیں، اور وہ چیز خریدی ہے، اس کا قرضہ ہے، تو وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے. جیسے آپ نے کارخانے میں ایک مشین خریدی کاروبار چلانے کے لیے، تو یہ آپ کی روٹی اور سالن کی طرح نہیں. اب یہ جو آپ نے $10,000 میں یہ مشین خریدی ہے اور یہ $10,000 دینے ہیں، یہ قرضہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا عوض یہ مشین آپ کے کارخانے میں پڑی. لہذا اس مشین کے جو $10,000 لیے ہیں، آپ نے کھانے کے لیے روٹی لی اور سالن لیا، یہ قرضہ تو قرضہ شمار ہوگا، لیس ہوگا. لیکن یہ جو مشین آپ نے خریدی ہے $10,000 میں، یہ قرضہ لیس نہیں ہوگا، کیونکہ اس قرضے کا عوض مشین آپ کے پاس ہے. یہ پہلے میں کھول کر سمجھا چکا ہوں کہ 2 قسم کے قرضے شمار نہیں ہوتے، اور وہ قرضے جو ہیں وہ ملکیت میں سے لیس نہیں ہوتے. مورگیج نہیں، کوئی بھی چیز قسطوں پر خریدی ہو، مورگیج ہی کچھ ہو، کوئی بھی چیز قسطوں پر خریدی گئی ہے، جو قسط اس کی ڈیٹ ادائیگی کے آ گئی، بس وہی اسٹرانگ قرضہ ہے. اور جو قسطیں آگے ہیں ان کا فی الحال مطالبہ ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی، لہذا وہ بھی قرضے ہیں، استعمال نہیں ہونا. اسی طریقے سے آپ نے بیچی کوئی چیز، الٹو مسئلے کو، آپ نے ایک مکان بیچا 4 قسطوں پر. پہلی قسط ابھی دینی ہے، 6 مہینے کے بعد دوسری دینی ہے، 6 مہینے کے بعد تیسری دینی، 6 مہینے کے بعد آخری دینی. اب جب آپ حساب کرنے بیٹھے تھے، یہ جو پیسے آنے والے ہیں آگے قسطوں میں، وہ ابھی آپ کی آمدنی نہیں. کیوں آمدنی نہیں؟ ابھی آپ مانگ ہی نہیں سکتے. ابھی تو آپ کی جو پہلی قسط ہے وہی آپ کو ملے گی، وہ تو اگلی قسط تو 6 مہینے پورے ہوں گے تبھی آپ مانگیں گے. اس کے بعد والی قسط 6 مہینے پورے ہو گئے. یہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں جناب. آپ جو بیٹھے ہیں یہاں کے لوگوں کو مجلس میں کیسے بیٹھا جائے یہ بھی نہیں معلوم. عجیب و غریب ملک ہے. دوسری قسط جب وہ اس کا تاریخ پوری ہوگی تب آپ مانگیں گے، اس سے پہلے نہیں مانگ سکتے.
لہذا یہ آمدنیاں بھی فی الحال ویک ہیں. تو جیسے قرضوں میں یہ ویک ہیں، آمدنیوں میں بھی ویک ہیں. تو یہ کوئی ذہن میں سوچتا ہوگا کہ یہ تو قرضے ہیں اور ویک کر دیے. نہیں، یہ قرضے ویک نہیں، آمدنیوں میں بھی یہ ویک ہیں. اور آمدنی میں ان کی جب تک وہ قسط آ نہیں جائے گی، اس کی ڈیٹ پوری نہیں ہو جائے گی، وہ آمدنی میں آپ کی ملکیت میں اس پر زکات واجب. ہم محترم نے حدیث شریف یہ سوال ہے، لمبا چوڑا ہے، وہ آپ کے مطلب کا نہیں ہے. جن صاحب کا، غوری صاحب کا سوال تھا، پتہ نہیں ہے اگر سو رہے ہیں. وہ ان کو جواب امام صاحب نے دے دیا ہے، اس لیے وہ سوال لمبا چوڑا، اس کا جواب تو امام صاحب نے ڈائریکٹ ان سے پرسنلی دے دیا ہے. البتہ اس میں ایک حدیث شریف ہے، وہ آپ حضرات کے علم میں لانی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی داخل ہے. سمجھے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے. اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ اپنے لیے نماز پڑھیں تو ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھیں. آپ اپنے لیے روزہ رکھیں تو ماں باپ کے لیے بھی روزہ رکھیں. یہ دو باتیں تو حدیث میں آئی، میں اس میں بڑھاتا ہوں. آپ اپنے لیے زکوٰۃ خیرات دیں تو ماں باپ کے لیے بھی صدقہ خیرات کریں. آپ اپنے لیے حج کریں نفل تو ماں باپ کے لیے بھی نفل حج کریں. یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں شمار ہے، شامل ہے. اس حدیث شریف پر عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں. اس مسئلے میں اختلاف ہوا تھا کہ ہم عبادت بدنی جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن شریف پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ عبادتیں کر کے اس کا ایصال ثواب اموات کو ہوتا ہے یا نہیں. اس میں اختلاف ہوا تھا. امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے. قرآن شریف ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملا تو ہم چاہے خود رکھیں چاہے کسی کو لے لیں. ہم نے نفل نماز پڑھی، نفل روزہ رکھا، نفل حج کیا. جب ہم نے ایک عمل کر لیا تو اس کا ثواب ہمیں ملا. جب ہم اس ثواب کے مالک ہو گئے تو ہمیں اختیار ہے، چاہے ہم رکھیں چاہے کسی کو بھیج دیں، پارسل کر دیں. ان دو اماموں کی رائے ہے کہ عبادات بدنیہ کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ فرماتے تھے کہ عبادات بدنیہ کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، صرف عبادات مالیہ کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. یعنی آپ صدقہ خیرات کر کے مردوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور دعا کر کے مردوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. قرآن شریف پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر، نفل نماز پڑھ کر، نفل روزہ رکھ کر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا. یہ ان دو اماموں کی رائے تھی. مگر اب شوافی اور مالکیہ کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ عبادات بدنیہ کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اس لیے اب کوئی اختلاف نہیں. چاروں ائمہ کے ماننے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ ایصال ثواب عبادات مالیہ کی طرح عبادات بدنیہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں غیر مقلدین. یہ جو غیر مقلدین اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، یہ انہوں نے غلط نام رکھا ہے. سلفی تو ہم بھی سلفی ہیں. سلفی وہی نہیں، سلفی تو ہم بھی سلفی ہیں. اور وہ سلفی کے معنی ہی نہیں سمجھتے. اس سلفی لفظ کو غیر مقلدین کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو جس غیر مقلدین کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس معنی کر کے ہم سلفی نہیں. یہ مضمون کسی وقت سمجھاؤں گا کہ سلفی ہے کیا چیز، سلفیت ہے کیا چیز. سلفی تو ہم بھی سلفی ہیں. اور غیر مقلدیت کیا ہے، ظاہریت کیا ہے، وہ اس کو بھی سمجھاؤں گا. اور سلفیت یہ مذہب حق ہے. تین علم کلام میں تین مذہب حق ہیں: اشعریت، ماتوریدیت اور سلفیت. یہ تینوں اہل حق ہیں.
اور فقہ میں 4 مذہب حق ہیں، حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت۔ اس کے علاوہ جتنے فقہی مذہب ہیں وہ غلط ہیں، جیسے کہ ظاہریت یعنی غیر مقلدیت اور جعفریت، شیعوں کا فقہ جعفری ہے، اور زیدیت، شیعوں میں ایک زیدی فرقہ ہے، ان کی فقہ الگ ہے، اور جتنی بھی فقہ ہیں وہ سب غلط ہیں۔ کیوں غلط ہیں؟ لمبی بات ہے، تو گول گول بتا رہا ہوں۔ تو علم عقائد میں 3 فرقے حق ہیں، اشعریت، ماتریدیت اور سلفیت، اور اس 3 کے علاوہ سینکڑوں فرقے ہیں عقیدوں میں، وہ سب باطل ہیں۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، وہ فرقے علم کلام کے فرقے مراد ہیں۔ اور علم کلام میں جس امت میں گروہ بندیاں ہوئی اور فرقے بندیاں ہوئی، اس میں سے یہ 3 حق ہیں، اور بقیہ سب جو ہیں گمراہیاں ہیں۔ اور مسائل میں جو اختلافات ہوئے ہیں، یہ حدیث شریف ان مسائل کے اختلاف سے تعلق نہیں رکھتی۔ مسائل میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان میں کون حق ہے اور کون باطل ہے، اس کی بنیاد ایک دوسرے مسئلے پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ شریعت کے سورسز کیا کیا ہیں، شریعت کے روٹ کیا ہیں، آئین اور قانون اور لا کیسے بنتا ہے۔ 3 چیزوں سے لا بنتا ہے، قرآن، حدیث اور اجماع امت۔ اور اجماع امت میں سب سے قوی صحابہ کا اجماع ہے۔ ان 3 سے شریعت اسلامی بنتی ہے۔ ایک فرقہ ہے اہل قرآن، وہ کہتا ہے نہیں، صرف قرآن سے لا بنے گا، حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور جب حدیثوں کا اعتبار نہیں تو صحابہ کے اقوال کا اور اجماع امت کا کہاں اعتبار ہو؟ تو یہ جو اہل قرآن کی فقہ ہے باطل۔ اسی طرح سے یہ جو اصحاب ظواہر ہیں، یہ جو غیر مقلدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قانون 2 چیزوں سے بنتا ہے، قرآن سے اور حدیث سے۔ اجماع امت، انہوں کا اجماع امت کوئی چیز نہیں، اور جب اجماع امت کوئی چیز نہیں تو صحابہ کے اقوال کہاں سے کوئی چیز ہوں گی؟ اس لیے یہ جو فقہ غیر مقلدوں کی فقہ ہے، فقہ ظاہریت، یہ باطل ہے۔ اور ائمہ 4 جو 4 امام ہیں، ان کے یہاں آئین لا بنتا ہے، شریعت اسلامی بنتی ہے قرآن سے، احادیث شریفہ سے، اجماع امت سے۔ اور اجماع امت میں سب سے قوی اجماع صحابہ کا اجماع۔ یہ 3 ذرائع ہیں جس سے شریعت بنتی ہے۔ ان تینوں کو جو مانے گا وہ اہل حق میں سے ہے، اور جو ان میں سے صرف قرآن کو مانتا ہے وہ اہل باطل ہے، جو قرآن کے ساتھ حدیث کو مانتا ہے، اجماع کو نہیں مانتا، وہ بھی اہل باطل ہے۔ اسی لیے جو صرف قرآن کو مانتے ہیں وہ اہل قرآن، اور جو صرف حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کے ساتھ حدیث کو مانتے ہیں، آگے اجماع امت کو نہیں مانتے، ان کا نام اہل حدیث۔ جیسے وہ اہل قرآن ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پر وہی عمل کرتے ہیں۔ اہل قرآن کا یہ تھوڑی مطلب ہے قرآن کو تو ساری امت عمل کرتی ہے۔ پھر وہ اہل قرآن کیوں ہیں؟ وہ قرآن کے علاوہ کو نہیں مانتے، اس لیے اہل قرآن انہوں نے نام رکھا، انہوں نے اپنے آپ کا نام رکھا اہل قرآن۔ حقیقت میں وہ منکرین حدیث ہیں، جو اہل قرآن ہیں وہ منکرین حدیث ہیں، وہ اہل قرآن نہیں۔ اہل قرآن تو سارے مسلمان ہیں، قرآن کو تو سبھی مانتے ہیں، وہ اکیلے اہل قرآن کیوں ہو گئے؟ وہ حقیقت میں منکرین حدیث ہیں، مگر انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن۔ اسی طرح سے جو اہل حدیث فرقہ ہے، اس نے خود اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے، اور باقاعدہ انگریزوں کی جب ہندوستان میں حکومت تھی تب انگریزوں کی حکومت میں انہوں نے درخواست دے کر اپنے لیے اہل حدیث کا نام الاٹ کرایا ہے، ورنہ اس سے پہلے تھے ظاہری کہلاتے تھے، تو انہوں نے انگریزوں سے اپنا یہ نام پاس کروایا۔ تو اب یہ اہل حدیث کیوں؟ اہل حدیث تو سارے مسلمان ہیں، اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ تو تم جب یہ وجود میں آئی تم تھے ہی نہیں، یہ فرقہ تو 150 سال پہلے 200 سال پہلے وجود میں آیا ہے، اور یہ ساری حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی اس وقت تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔
پھر تم اکیلے اہل حدیث کی ہوگی جنہوں نے یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہ اہل حدیث ہے، تم اہل حدیث ہو۔ ایک مثال سنو، صرف 3 ملکوں میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں میں ہر سال 10,000 ایسے علماء تیار ہوتے ہیں، فضلاء تیار ہوتے ہیں، جنہیں درس نظامی کے آخری سال میں حدیث شریف کی 10 کتابیں کمپلیٹ پڑھائی جاتی ہیں۔ اور پوری دنیا کے اہل حدیث 100 آدمی ہمیں دکھا دیں سال بھر میں، 100 زیادہ نہیں، پوری دنیا میں سے دکھا دیں 100 آدمی جن کو وہ سال میں یہ حدیث کی یہ 10 کتابیں کمپلیٹ پڑھاتے ہوں، ایسے 100 آدمی ہمارے پاس لے آئیں تو ہم سمجھیں کہ یہ اہل حدیث۔ یہ جو 10,000 آدمی تیار کرتے ہیں، کیا یہ حدیث کو نہیں مانتے کہ پاگل ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں کیوں خراب کرتے؟ اس لیے یہ تو دھوکہ ہے امت کو کہ حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، یہ امت کو دھوکہ ہے۔ حدیث شریف پر تو سب سے پہلے یہی ائمہ اربعہ عمل کرتے ہیں، اور انہوں نے حدیثیں اکٹھا کی ہیں، انہوں نے جمع کی ہیں، انہوں نے روایت کی ہیں، انہوں نے جب حدیث کی کتابیں وجود میں آئے تو یہ کہیں پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اس لیے اہل حدیث کا یہ مطلب کہ حدیث پر عمل کرو یہ دھوکہ ہے، جیسے اہل قرآن کا مطلب قرآن پر عمل کرو یہ دھوکہ ہے، ایسے اہل حدیث کا یہ مطلب نہیں۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بس حدیث تک مانو، آگے مت مانو۔ آگے کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے اور صحابہ کے ارشادات ہیں، ان کو مت مانو، یہ اہل حدیث کا مطلب۔ پھر یہ حدیثوں کو بھی سب کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے حدیث صحیح اور ضعیف کو ہم نہیں مانتے، بس صحیح کو مانیں۔ تو پچھلے پاگل تھے جو انہوں نے یہ ساری ضعیف حدیثیں کتابوں میں جمع کی، بس ضعیف حدیث بیکار ہے، تو پھر ان بڑے بڑے محدثین نے ساری ضعیف حدیثیں کتابوں میں جمع کیوں کی؟ تو ایک تو وہ کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یوں کر کے حدیث نکال دیتے، ضعیف نہیں مانتے، اور حدیث کی کوانٹٹی کرو گے تو 1/3 صحیح حدیث ہے اور 2/3 ضعیف حدیث ہے، کچھ نہ کچھ ذوق رہے گا۔ تو جب کہا کہ ہم ضعیف حدیث نہیں مانتے تو 2/3 ویسے نکال دیں، اب رہ گئی 1/3 حدیثیں مانتے ہیں۔ پھر کیا کہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث صحیح ہے، ان کی حدیث ہم مانتے، دوسری نہیں مانتے۔ ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ ہم صرف صحیح ان کی مانتے ہیں، تو وہ جو 1/3 رہ گئی تھی ان میں سے بھی ہاف حدیثیں باہر میں ہیں اور ہاف بخاری مسلم میں۔ تو اب جب یہ کہا ہم تو بخاری مسلم کی حدیثیں مانتے دوسری نہیں مانتے، تو صحیح میں سے بھی آدھی ختم ہوگی آدھی رہ گئی۔ پھر ان کا جو چالاک ہوگا وہ کیا کہ بخاری میں حدیث دکھاؤ، اس کا مطلب کہ مسلم کی بھی نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے کہ مسلم کی بھی نہیں مانتے، ان کو بخاری میں ہی دکھاؤ۔ بہرحال یہ تو حدیث پر عمل نہیں ہے، حدیث سے بھی بھاگنے کا راستے ہیں، حدیث سے بچنے کا اور بھاگنے کی شکلیں اختیار کرتے ہیں وہ۔ اس لیے یہ جو فرقہ ہے جس کا نام ظاہریت ہے اور غیر مقلدیت ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، صحیح نہیں۔ اور سلفیت حق، سلفیت مسائل میں نہیں ہے، سلفیت عقائد میں ہے۔ اس کی وضاحت میں کسی وقت کروں گا کہ عقائد میں کس طرح اختلافات ہوئے اور ان میں سے 3 فرقے کس طرح سے صحیح ہیں، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ اور سلفیہ کے بیچ میں کیا فرق ہے، اور ہم بھی سلفی، یہ سب باتیں کسی وقت میں بیان کروں گا۔ کیا سوال تھا؟ تو میں کہیں تو کہیں چلا گیا۔ ہاں گوری سوال تھا۔ تو اب یہ اختلاف صرف یہ غیر مقلدین رکھتے ہیں کہ عبادات بدنیہ کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب نہیں ہوتا، نفل نماز پڑھ کے ایصال ثواب نہیں ہوتا، عبادات بدنیہ کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلاف صرف یہ غیر مقلدین رکھتے ہیں۔ مالکیہ اور شوافع ان کے یہاں فتویٰ اس پر ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے، اور ائمہ اربعہ میں اب کوئی اختلاف نہیں رہا۔ جب یہ بات ہوئی تو اب حدیث شریف سمجھو
حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھیں. نماز پڑھیں یعنی فرض واجب نہیں، نفلیں. آپ نفلیں پڑھیں تو 24 گھنٹے میں 2 رکعت ابا کو ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھیں، 2 رکعتیں امی کے ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھیں. یہ بھی ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. یہ حدیث شریف ہے جو بتا رہا ہوں. اور اسی طرح سے آپ روزہ رکھیں یعنی نفل روزے. آپ نے 7 روزے اپنے لیے رکھے تھے، ایک ابا کے ایصال ثواب کے لیے نفل روزہ رکھو، ایک امی کے ایصال ثواب کے لیے بھی نفل روزہ رکھو. آپ نے $20 اپنے لیے نفل خیرات کیے تو $5 ابا کے ایصال ثواب کے لیے بھی کرو، $5 امی کے لیے بھی کرو. اسی طرح سے اپنی عبادتوں میں ان کو شامل کرو. یہ حدیث شریف ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اس میں پیسہ نکالنا ذرا بھاری ہوتا ہے، لیکن 2 نفلیں پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے، ایک نفل روزہ رکھنے میں کیا دیر لگتی ہے. آپ حج کرنے گئے تو حج کرنے گئے، ایک ابا کی طرف سے عمرہ کرتے ہو، ایک امی کی طرف سے عمرہ کرتے ہو، وہیں سے عمرہ ہوتا ہے. ایک ابا کا عمرہ کرو، ایک امی کا عمرہ کرو. اس پر عمل کرنا چاہیے. اور کوئی غرض مسئلہ ہے کہ آپ کوئی بھی نفل عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، کلمہ پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، نفل حج، عمرہ کریں اور اس کا ایصال ثواب کریں. کسی زندے کو یا مردے کو، زندے کو بھی ایصال ثواب کریں. میرے بعض دوست جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں مجھے عمرے میں جانا ہے، آپ کے لیے کیا لاؤں؟ تو میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں میرے لیے عمرہ کرتے آنا. اور وہ کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ عمرہ میری طرف سے کرتے ہیں، پھر مجھے آ کے اطلاع کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے عمرہ کیا. تو زندے کے لیے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے اور مردوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے. اور اس میں خرچ کچھ نہیں ہوتا. نماز میں، روزے میں بھی پریشانی تھوڑی ہوتی. نماز میں 2 رکعت نفل پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے، جیسے قرآن کا پارہ پڑھنے میں دیر نہیں لگتی ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے. تو نفل نماز پڑھو. جیسے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کا طریقہ تو امت میں رائج ہے، امت جانتی ہے. اور رمضان میں خاص طور پر لوگ قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں کا ایصال ثواب نہیں جانتے. آپ نے تسبیح پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 ہو گئی. اب یہ 100 جو تسبیح آپ نے پڑھی، اس کا بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. والدہ کو حساب کر دیں، باپ کو کر دیں، بھائی کو کر دیں، چچا کو کر دیں، کسی کو بھی آپ ایصال ثواب کرنا چاہیے. جو ایک تسبیح پڑھی اس کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، مگر اسے لوگ نہیں جانتے. لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب ہوتا ہے. اسی طرح سے نفل نماز پڑھ کر کے ایصال ثواب ہوتا ہے، اسے تو کوئی بھی نہیں جانتا. حالانکہ بھی قاعدہ آپ شروع میں نیت کیجیے، اور شروع میں نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے نیت کی کہ میں نفل نماز پڑھتا ہوں، اچھا میں نفل نماز پڑھتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ نے 2 رکعت پڑھی. اور جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد یہ کہنا ضروری ہے کہ یا اللہ میں نے جو یہ 2 رکعتیں پڑھی اس کا ثواب فلاں کو پہنچا ہے، میرے ابا کو، میری امی کو. آپ پھر یہ کہنا ضروری، یہ آپ کہو گے تو ان 2 رکعتوں کا ثواب وہاں پہنچے گا. تو اس لیے یہ حدیث شریف ہے، اس حدیث کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو. اپنے مرحومین کے لیے نفل نمازیں بھی پڑھو، مرحومین کے لیے نفل روزے بھی رکھو، دوسری نفل عبادتیں کرو. اور ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے نیابت کا. شوہر ہسبینڈ سویا پڑا ہے، بیوی اٹھی، اس نے کہا 2 رکعت میری بھی پڑھ لیجیے. یہ عبادات بدنیہ میں نیابت نہیں ہو سکتی. اس پر تمام امت کا اتفاق ہے، تمام امت کا اتفاق ہے کہ عبادت بدنیہ میں نیابت نہیں ہو سکتی. ہر ایک کو اپنی عبادت خود کرنی ہے، ایک کی طرف سے عبادت دوسرا نہیں کر سکتا. ہاں عبادت مالیہ میں نیابت ہو سکتی. بیوی پر زکوٰۃ واجب تھی، اس نے میاں صاحب سے کہا کہ پلیز آپ میری زکوٰۃ دے دیں. شوہر نے کہا اچھا دے دوں گا. تو اس شوہر کے دینے سے بیوی کے زیور کی پیسوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ عبادت مالی ہے. مالی عبادت میں غریب تک مال پہنچنا چاہیے، بیوی دے یا شوہر دے، کوئی بھی دے، مال پہنچا. اور عبادت بدنیہ میں اپنے جسم کو یوز کرنا ہے. وہ تو پڑا پڑا چادر اوڑھ کے سویا ہے،
اور 2 رکعت بیوی پڑھ رہی ہے، تو بیوی کے بدن کے یوز کرنے سے ہسبینڈ کا بدن کہاں یوز ہو جائے؟ اور جو مرکب ہیں عبادتیں جیسے حج، وہ جب اصل عاجز ہو جائے تو اپنی زندگی میں نائب بنا سکتا ہے، جب تک اصل قادر ہے نیابت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ